डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। आज हम उर्दू और पंजाबी के नामवर मुहक्किक, नक्काद, शायर और अदीब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद का इंटरव्यू पेश करेंगे जो हमने गुज़श्ता दिनों उनके घर में किया। तो आइए इंटरव्यू सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अब बात करते हैं, ये तो हमने दोनों पंजाबों के हवाले से, कुछ लोगों का ख्याल है ग्रेटर पंजाब के हवाले से कुछ लोग बात करते हैं कि जी पंजाब को एक होना चाहिए। ज़ाहिर है कि दो मुल्क हैं, दो मुख्तलफ, अब तो सकाफ़तें भी तकरीबन अलग अलग ही हो गई हैं। तो क्या आप कभी भी किसी स्टेज पे भी लाइफ में समझते हैं कि दो पंजाब आपस में मिल सकते हैं, या इनके मिलने की क्या सूरत हो सकती है? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि जब हमारे यहाँ एक लाइन, एक फासला, एक तफरीक पैदा हो चुकी है तो अब हम कोशिश करके भी उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। दोनों के मिजाजों में भी फ़र्क है, दोनों के रवैयों में भी फ़र्क है, तहजीबों में भी फ़र्क है, मज़ाहिब में भी फ़र्क है, तो इसीलिए अलग अलग भी कोई हरज नहीं। देखें, बलोचों का एक हिस्सा हमारे यहाँ है, एक हिस्सा ईरान में है, अफ़गानिस्तान में है, आगे पीछे। तो ज़बान दूसरे खित्तों में या दूसरे मुल्कों में भी बोली जाती है, और जैसे सिंधी है, आप देखें कि वो राजस्थान में भी बोली जाती है, और बाकायदा लिखत पढ़त का सिलसिला है। वो अपने तौर पर करें, उनके मकासद आप मजहबी नौइयत के हैं, वो उनकी इसलिए ज़रूरत बन गई है। हमारा उसके साथ मजहबी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा जो क्लासिकी वर्सा है वो इतना मजबूत और तवाना है कि वो हमारी शनाख्त का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। उसको हम ख़त्म करके हम अपनी हैसियत को खो बैठेंगे। इसलिए हमें भी काम करना है, अपने तनाजुर में करना है, अपने तरीक़ से करना है, और हमें किसी ग्रेटर पंजाब के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही ग्रेटर पंजाब है जो हमारा है, इसी को हमने ग्रेटर बनाना है, इसी के अंदर हमने काम करना है। अपनी इस ज़बान को, ये बहुत रिच ज़बान है, हर तरह की गुफ्तगू का। आप देखें, मैं उर्दू का उस्ताद भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ। मैं, आप यकीन करें कि उर्दू को बहुत सारी ज़बानों से तक़वियत मिली है, बहुत रिच हुई है, बहुत शानदार हो गई है, लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ कि जो पंजाबी में जामियत है वो उर्दू में नहीं है, या बाकी हमारी ज़बानों में नहीं है। इसलिए कि ये बड़ी ज़बानों का, जैसे अरबी बड़ी ज़बान है, जैसे फ़ारसी बड़ी ज़बान है, उस तरह की ये बड़ी ज़बान है कि इसमें एक ही तरह के काम के लिए कई तरह के लफ्ज़ हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं और मुख्तलिफ अंदाज के नाम हैं, और ये बहुत बड़ी ज़बान है। बदनसीबी ये है कि हमारी नई नस्लें उस वर्से से गाफिल होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, जदोजहद करनी है। हमारे वो जो तालीमी इदारे हैं उनमें भी, हमारे जो समाजी इदारे हैं, वालिदैन हैं, उन सब पर यह लाजिम है। ये नहीं, अगर कोई एक लफ्ज़ भी ज़िंदा करेगा ना, ज़बान पर उसका एहसान होगा, और वो उसकी शनाख्त का एक वसीला ठहरेगी। अगर वो अपने बच्चों में अपने अपने रिश्तों, नातों, अपने समाजी रवैयों, अब देखें वो हमने करना है, वो हमारी ज़बान है तो हमने उसके लिए प्रमोशन करनी है। तो मैंने बुनियादी तौर पर जो ग्रेटर पंजाब के हवाले से बात की, वो इस तनाज़ुर में की कि 66 में, 47 में तो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, 66 में वहाँ फिर मज़ीद वो 3 हिस्सों में चला गया। अब हमारे यहाँ भी, यहाँ सराइकी या पुठवार वाले भी बाज़ औक़ात इनको ख्याल आता है कि हम भी एक अपनी आइडेंटिटी, तो आप सराइकी और पुठवारी को कहाँ रखते हैं पंजाब की ओवरऑल पंजाबी ज़ुबान के हवाले से? देखें, असल बात है वो, ये जो सियासत है ना, इसने लोगों के दिमागों में फतूर पैदा कर दिया है, और लोग अब सियासत का काम अब तकसीम करना रह गया, जोड़ने वाला काम नहीं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो 7 दरियाओं की ज़मीन कही गई, और ये जो वादी, ये सिंध की जिसको तहजीब आप कहते हैं, या स्वां और सिंध की जो तहजीबें हैं, उसकी ज़बान एक ही है, अलग से कोई ज़बान नहीं है। हाँ,
تلفظ میں تبدیلی آتی ہے، لہجے میں تبدیلی آتی ہے، نئی ڈکشن شامل ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں آوازوں کے اندر ایک خاص طرح کی گمک پیدا ہوتی ہے، ایک میدانی علاقوں کے اچارن میں تلفظ میں تبدیلی آتی ہے. وہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں لہجے متعین کرتی چلی جاتی ہیں. سرائی کی کے جو محققین ہیں وہ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 1970 سے پہلے کیا وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر وہ سرائکی مجھے لکھا ہوا دکھا دیں، یعنی ان معنوں میں کہ وہ ایک الگ زبان ہے. ایسا نہیں ہے. یہ وہ ملتانی وہ ملتانی جو ہے وہی پنجابی ہے نا. اچھا آپ اس کا نام ملتانی بھی چھوڑ دیں، پنجابی بھی چھوڑ دیں، سرائکی بھی چھوڑ دیں، کوئی اور نام رکھ لیں اگر اس پر اتفاق ہے تو. یعنی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پنجابی کا سرائکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا سرائکی الگ زبان ہے پنجابی الگ زبان ہے؟ یہ کس منطق کی روح سے آپ کہتے ہیں؟ یعنی جو ملتان میں بولی جا رہی ہے، بھاولپور میں بولی جا رہی ہے، کیا وہ پنڈی وال اس کو نہیں سمجھ پا؟ جب زبان دیکھیں مقامی لفظ ہیں، مثلا مثال کے طور پر ایک لفظ ہم یہاں پہاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے دوسرے علاقوں میں نہ ہو، لیکن اس سے زبانوں کی تو وہ چین ہوتی ہے، وہ قواعد ہوتے ہیں، وہ ایک طریق ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے. اب یہ جتنے بھی کام ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اینولاگ فرید کوٹی لسانیات کا آشنا آدمی تھا اور زبانوں پر اس کی نظر تھی. اگر یہ الگ زبان ہوتی تو وہ بتاتا نا یہ الگ زبان ہے. سردار محمد خان لغت کا آدمی تھا، قواعد کا آدمی تھا، لسانیات کا آدمی تھا، وہ بتاتا نا. محمد آصف خان کیوں انہوں نے نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ہے نہیں. جس طرح پٹواری ہیں، پٹواری بھی ایک لہجہ ہے، الگ سے کوئی زبان نہیں ہے. یعنی اپنی قواعد کے اعتبار سے یہ اگر پنجابی سے مختلف ہیں تو وہ بتائیں کہ کہاں مختلف ہیں. لفظیات کا دیکھیں عربی سامی زبان ہے اور سامی زبان کے لفظ یہاں ہند آریائی زبانوں میں کثرت سے موجود ہے، لیکن اس سے اب ہماری زبان کا جو رشتہ ہے وہ عربی کے ساتھ نہیں ہو گیا. عربی کی لفظیات ہمارے یہاں آ گئی، ٹھیک، ہم نے قبول بھی کر لی، استعمال بھی کیا، فائدہ بھی اٹھایا، لیکن ہمارا سامی گروہ کی زبانوں کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی نسبی علاقہ نہیں ہے. اسی طرح اینولاگ فرید کوٹی نے بڑے دلائل دے کر یہ بات ثابت کیا کہ سنسکرت کے ساتھ ہمارا قواعدی اور اصولی اختلاف ہے. ہمارا اس سے قبل کی جو یہاں بولیاں تھیں، دراوڑ بولیاں تھیں، بلکہ محمد آصف خان تو اس سے بھی ذرا پیچھے تک چلے جاتے ہیں. تو مقصود یہ ہے کہ یہ غور و فکر کے مختلف راستے ہیں. آپ دیکھیں اپنے لہجے کو پروموٹ کریں، اس کے اندر کام کریں، اس کی جو اختلافات ہیں دوسرے لہجوں کے ساتھ وہ نمایاں کریں، اس کا امتیازی رنگ آپ ابھاریں، اس میں وہ آپ پڑھیں. کیا خواجہ فرید نے کہیں کہا ہے کہ میں سرائکی کا شاعر ہوں اور سرائکی پنجابی سے الگ زبان ہے؟ یا جو عبدالحکیم ہے وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی کے شاعر ہیں. یہ جو علاقے کا نام ہوتا ہے اس سے آپ زبان یعنی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جی بالکل بالکل سیاسی سیاست لوگوں ہے. نے لوگوں کے مسائل حل نہ کرنے کی صورت میں لوگوں کو تقسیم کیا. بالکل تقسیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں اگر خواجہ فرید کو پڑھ سکتا ہوں تو اور باقی لوگ تو ظاہر ہے مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں، وہ پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے. اکا دکا اگر کوئی مسائل ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں، آپ لوگوں کو بتائیں، دوریاں نہ پیدا کریں. اسی طرح یہاں ہمارے ایک بزرگ تھے ہند کو کہ وہ بابائے ہند کو ان کو کہا جاتا ہے، مختار علی نیّر. میری کئی گھنٹے ان سے طویل ملاقاتیں رہی ہیں اور میں نے آخر ایک دن انہیں بہت زج کیا. میں نے کہا آپ کس برتے پر کہتے ہیں؟ کیا میں آپ کی زبان نہیں سمجھ رہا؟ کیا آپ میری زبان نہیں سمجھ رہے؟ پھر یہاں ملال کیوں ہیں؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہاں سیاسی مسئلہ ہے، یہاں ایک ہی ریڈیو اسٹیشن ہے، ایک ہی ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، یہ ہمیں ہندکوں کے لیے وقت دیتے ہیں، کیا ہمیں پنڈی والے ہندکوں کے لیے وقت دیں گے یا ہمیں اسلام آباد والے ہندکوں کے لیے وقت دیں گے؟ تو یہاں میرا کام چل رہا ہے تو آپ کیوں پنگا لے رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. لیکن جب آپ اپنی کتابوں میں یہ زہر بھرے جملے لکھتے ہیں کہ پنجابی کا ہندکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نہیں سمجھ سکتا. تو وہ کہتے ہیں آپ اور ہم ایک ہیں. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پنجابی کا نام نہ لیں، وہ سارے کو ہندکو کہہ لیں، لیکن ہے ایک، دو نہیں ہیں. تو تھوڑے بہت جو فرق ہیں وہ جغرافیے کے ہیں، وہ اپنے اپنے حالات سے ہیں. مطلب یہ ایک فتح جنگ ایک گاؤں ہے
قصبہ ہے، تحصیل ہے. اس کے ایک حصے میں ایک تلفظ ہے وینج، ونج، ایک حصے میں ہے وانج. ونج. تو یہ ایک ہی شہر میں میں آپ کو لے جا، یہ چھچ میں آدھے گاؤں میرا بولتے ہیں، آدھے مینڈا بولتے ہیں. اور ادھر آ جائیں تو ماڑا بولتے ہیں. ٹھیک. اچھا، وہ ہمارے ہاں جو ضمیر ہے جمع کی متکلم کی وہ ہے اڈا. وہ ذرا سا آگے نکلتی ہے، تلگان کی حدود میاں والی کے حدود میں داخل ہوتی ہے تو وہ اسیڈا ہو جاتی ہے. پھر وہ جو پنجاب کے میدانوں میں آتی ہے وہ اساڈا ہو جاتی ہے، اور آگے نابے کی طرف جب جاتی ہے نا تو وہ ساڈا ہو جاتی ہے، الف گر جاتا ہے. تو یعنی اڈا، اسیڈا، اساڈا، ساڈا ایک ہی لفظ ہے. اس کو مختلف علاقوں میں کہیں آب و ہوا نے اس کو تبدیل کر دیا، کہیں لوگوں نے اس کو اپنے اپنے اچارن میں رکھ لیا. اس سے ہم دور نہیں ہو گئے، ایک ہی ہیں. تو جو سرائکی ہیں وہ بہت شاندار میٹھے لہجہ ہے، خوبصورت لہجہ ہے. اس زبان ہی آپ کہہ لیں، لیکن اس کو آپ پنجابی سے مماثل رکھیں، قریب رکھیں، دوریاں پیدا نہ کریں. یہ دوریاں جو ہیں یہ تو لوگوں کے اندر ویسے پھوٹ پیدا کریں گی. زبان کوئی بھی ہو محبت کا درس دیتی ہے. اور پھر جو لٹریچر کی زبان، خواجہ فرید نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہے تو بابے یہاں جو جتنے بھی ہیں ان کا کام محبت تھا، محبت بانٹی انہوں نے اور تقسیم نہیں ہونے دیا لوگوں کو. یہ جو جتنے بھی بزرگ ہیں سوائے شاہ حسین کے، یہ سارے عربی فارسی بولنے والے علاقوں سے آئے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں کی قربانی دے کر یہاں کے لوگوں کی زبان کو پروموٹ کیا اور اس میں کلام کہا، تاکہ یہ لوگ رائے راست پر رہیں، لوگوں کے اندر حق اور سچ کا نکھیڑا جو ہے وہ ہوتا رہے. تو ہم اب اس کو الگ الگ منطقوں، جیسے دیکھیں نا اب چھچ میں وہ ایک الگ بولی بولی جا رہی ہے، گیبی الگ ہے، دھنی الگ ہے، ایسے ہر زبان کو ہم الگ الگ زبانوں میں وہ تقسیم کرتے رہیں گے تو ایک خطے میں تو 20 زبانیں بن جائیں گی. اور ان کا اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا زندگی کیسے گزاریں گی. میں تو اس کو بالکل سیاسی کھیل سمجھتا ہوں. اور میں ان لوگوں کو جو چاہے پنجابی کے حوالے سے کر رہے ہوں، چاہے سرائکی میں کر رہے ہوں، چاہے پٹوار میں کر رہے ہوں، جہاں تقسیم اور نفرت کی بات ہے میں اس کو اون نہیں کرتا. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں چونکہ خواجہ فرید کو بھی اتنا ہی لائک کرتا ہوں جتنا میں بابا فرید کو کرتا ہوں. اور بابا فرید اور شاہ حسین اور مادو لال حسین یہ سارے لوگ جو ہیں ہماری آنکھوں کا تاج ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. اور ان کے جو پیغام ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں جاری کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم تھوڑا سا لٹریچر سے ہٹ کے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، آپ پنڈی گیب کے ہیں، آپ کی وائف کس علاقے سے ہیں؟ وہ اٹک سے ہیں. جی اٹک سے. جی یعنی ایک ہی خطہ جی آپ کا ہوگا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں میرے، 2 بچیاں ہیں. سب سے بڑا بھی میرا بیٹا ہے اور سب سے چھوٹا بھی میرا بیٹا ہے. درمیان میں 2 بچیاں ہیں. زندگی میں آپ کی شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی؟ جی جی بالکل. اس کو لو میرج ہم کہہ سکتے ہیں؟ بس لو تو اس طرح سے نہیں تھا، لیکن یہ کہ جس طرح ایک شائستہ شادی ہوتی ہے اس طرح کی شادی ہے. لیکن اس میں میری رضا بھی شامل ہے اور میری مرضی بھی شامل ہے. آپ کی رضا تو ہے، بیگم کی بھی رضا تھی. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے زندگی میں کبھی پیار کیا؟ جی پیار کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیار کسی کیونکہ صنف آپ کی مخالف والدہ سے جو آپ کا پیار تھا وہ تو میں ہے نہیں شاید. الحمدللہ یعنی اپنی ساری چیزوں سے پیار کرتا ہوں. اپنے وطن سے، اپنے دین سے، اپنے دھرم سے، اپنے علاقے سے، اپنی ماں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے مجھے پیار ہے. اور یہ پیار کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں، ہم نے صرف اس کو کسی مرد اور عورت کے پیار سے وابستہ کر کے جوڑا ہوا ہے. یہ درست نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے، مجھے اپنے بچوں کے دوستوں سے بھی پیار ہے کہ وہ ان کے ساتھی ہیں. تو اس لیے پیار کا دائرہ تو بہت وسیع ہے اور بہت لمبا چوڑا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی محبت. سلامت رہیں. آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا. کیوں نہیں آپ کا رہے بہت گا؟ شکریہ. بے حد شکریہ. بہت شکریہ.